औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी किसी ने हमारा प्रीमियर नहीं देखा जो हमारा चैनल का स्टार्टअप था तो उसके लिए भी है, लेकिन प्लीज़ सारे जो है वो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। ये हमारा चैनल जो है गुड लाइफ गाइड गिलानी, इसका प्रीमियर मैं दे चुका हूँ, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो वो प्लीज़ उसको देख ले, तो इस चैनल को बनाने का मकसद उससे वाज़ेह हो जाए। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, पहली बातचीत है, पहली गपशप है, पहली गुफ्तगू है जो हम कर रहे हैं कैमरे के सामने। तो मैंने सोचा कि चूंकि हम अपनी हर वीडियो का आगाज ही दुरूद पाक से किया करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे सारी जिंदगी, तो पहला जो है आप लोगों को जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ नॉलेज, वो है ही दुरूद पाक के बारे में, कि हम दुरूद पाक के बारे में ही सीखेंगे और करेंगे। ठीक हो गया जी? तो इंशाल्लाह सरकार के सदके हम जो है वो फिर आपको बताएंगे कि दुरूद पाक जो है वो हमारी जिंदगियों का कैसे जुज़ अल्लाह ताला ने बनाया। एक चीज आप गौर से सुनेंगे, आप ऑनलाइन माशाल्लाह सब यूज करें। अब देखें मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन ही देख रहे हैं ना, और घरों में भी बुकलेट भी होते हैं, तो दुरूद पाक का बुकलेट जो है ना वो एक छोटा सा वो जरूर दे के घरों में रख लें। और अगर आप ऑनलाइन है तो डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं, वहां दुरूद पाक डाउनलोड करें, आपको इंशाल्लाह सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो उसको आप रख लें। राइट हो गया? अच्छा, आपने अक्सर ये देखा होगा ना कि हमारे पास टाइम बाज़ कम होता है, बाज़ हम कोई काम कर रहे होते हैं, बाज़ हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ज़ाता ने फरमाया कि अगर आप शुरू में खाने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भूल जाएं तो फिर दरमियान में पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? फिर बिस्मिल्लाह आखिर पढ़ें। तो इसी तरह आप ना एक जो अल्फाज में छोटा दुरूद पाक है, मियार में, मिकदार में, सवाब में छोटा नहीं है, लेकिन अल्फाज में छोटा, जो सबसे, और हम अपनी बुक्स में भी देखते हैं, अक्सर बुक्स में लिखा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने ये पढ़ लेना, जब आपको याद आए, जब अपना काम को शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना, और साथ आपने दुरूद पाक, छोटा सा दुरूद पाक है ये, अल्फाज में छोटा। फिर मैं आपको कहूंगा कि ये सवाब में या वजन में छोटा नहीं है। ये जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जब हमारा नामा अमाल आएगा सामने, तो फिर देखेंगे कि इसका वजन कितना है। तो आपने अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लेना है कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने पढ़ लें, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल हैं वो भी आपको बहुत प्यारी थी, तो जो आपके असहाब हैं वो भी बहुत प्यारे। तो अगर आप साथ असहाबे ही पढ़ देंगे तो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुश हो जाएंगे। तो हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने काम कर लेना। तो ये दुरूद पाक आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। राइट हो गया? अच्छा जी, अब आप सोचते होंगे, आप देखें मोबाइल नियर अबाउट पाकिस्तान में 8 से 10 करोड़ जो सर्वे आया है रफली, उसमें मोबाइल है, और अब एक घर में कई मोबाइल हैं। लेकिन जरा गौर करो, जब मोबाइल मैन्युफैक्चर किया गया, मोबाइल बनाया गया, तो बनाने वाले ने इसका एक बुनियादी मकसद रखा। बुनियादी मकसद ये नहीं था कि हम इस पे वीडियो देखेंगे, ये भी नहीं था कि हम SMS करेंगे, ये भी नहीं था कि व्हाट्सएप चलाएंगे। अगर हमारे पास नेट ही नहीं है तो ये सारे मकसद तो फारग हो गए। ना हम प्ले स्टोर कर सकते हैं, ना गूगल कर सकते हैं, ना यूट्यूब कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अपना नेट नहीं। तो इसका मतलब यह मोबाइल फिर भी चल रहा है। अच्छा, अगर कोई अनपढ़ है जो ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता या उर्दू भी नहीं जानता, तो वो SMS नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकता बेचारा, वो कीपैड ही नहीं टाइप करेगा तो SMS कहां से करेगा। तो जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी, जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरर था, जिसने मोबाइल इजाद किया था, उसने इसका फिर एक बेसिक काम रखा कि वो ये करता ही रहेगा। मोबाइल क्या था वो? आप बता सकते हैं जी क्या था वो?
چلے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بتائیں آئیڈیا دے کیا تھا وہ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آتا کسی کے مائنڈ میں؟ چلیں اگر آپ لوگوں کے کسی کے مائنڈ میں آتا ہے تو جب آپ چینل میں کمنٹس کریں گے تو وہاں لکھ دیجیے گا. لیکن پھر پہلے لکھنا ہے میرے بتانے سے. اب میں بتانے لگا ہوں یہاں پہ پھر ویڈیو کو روکنا ہے اور پھر لکھنا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ نے بوجھ لیا کہ نہیں بوجھ لی. تو موبائل کا جو بیسک مقصد تھا، جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، موسٹ امپورٹنٹ، وہ تھا کال کرنا اور سننا. یعنی ہم کال کریں اور کال سنیں. اچھا اس سے دیکھ لو آپ کہ وہ سادہ موبائل ہے، وہ سمارٹ موبائل ہے، وہ آئی فون ہے، وہ کسی کمپنی کا ہے، یہ دو کام تو کرتا ہے بھائی. اور یہ دو کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کال بھی سن بھی سکتے ہیں اور کال کر بھی سکتے ہیں. تو موبائل ایک مشین ہے، الیکٹرانک، ٹھیک ہے. اور اس کے بنانے والے نے اس کا پھر ایک مقصد بنیادی رکھ دیا کہ یہ کال سنے گا بھی اور کال کرے، یہ کام ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے، اگر ہمارے پاس ہمارا موبائل باقی سارے کام کر رہا ہے لیکن وہ ہماری کال نہ صحیح ہماری ملاتا ہے، ہم ملاتے کہیں یا مل کہاں جاتی ہے، سنتے ہیں تو وہ اس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو کیا آپ لوگ اس موبائل کو پسند کریں گے؟ کریں؟ میرا خیال تو نہیں کریں گے. کہیں گے یار اس کا فائدہ کیا بھائی؟ بھلے وہ ہمیں ویڈیو دکھاتا رہے، بھلے وہ ہمارے گوگل چلاتا رہے، بھلے وہ یوٹیوب بڑی اچھی چلائے، بھلے وہ ہر سائٹ کو ہر اس کو پلے سٹور میں سے لے آئے ڈاؤن لوڈ کر دے، لیکن اگر وہ کال میں گڑبڑ کر رہا ہے تو ہم اسے لائک نہیں کریں گے. پکی بات ہے نا بھائی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھی تو ہمیں ایک مشین بنایا اور اللہ نے فرمایا یہ تو میری سب سے اچھی مشین ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے دنیا میں کوئی چیز بنانے کا سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کون، وہ ہو جاتی ہے. لیکن جب میں نے انسان کو بنانے کا سوچا تو پھر میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور پھر اس کو پھر درجہ کون سا دیا؟ اعلیٰ ترین، موسٹ امپورٹنٹ. یہ موسٹ امپورٹنٹ مشین ہے ہم لوگ. اچھا جب ہم موسٹ امپورٹنٹ مشین، اب موبائل ایک ہمارے جیسے آدمی نے بنایا تو وہ تو اس کا ایک فنکشن رکھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو اگر کال کرے گا اور کال سنے گا تو پھر تو ٹھیک، اور اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو باقی کام ٹھیک ہے، قابل قبول ہوں گے، لیکن پھر میں تجھے پسند نہیں کروں گا، پھر تجھے کسی مکینک کے پاس بھیجنا ہی پڑے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب ہمارا انسانی جسم بنایا تو اللہ نے اس کا بیسک ایک مقصد رکھا. اب ذرا غور کرو بچوں، اگر اللہ نے عبادت اس کا بیسک کنسیپٹ رکھا ہوتا ہے انسان کا تو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بہت عبادت کرتے ہیں، ہر وقت جو سجدے میں ہیں سجدے میں ہی ہیں، جو تسبیح بیان کرتے ہیں وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو ہم کیا عبادت کرتے ہیں بھائی؟ انسان تو وہ عبادت، اب ہم مسلمان ہیں، ابھی مسلمان عبادت کر رہے ہیں نا. ہم اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں تو 48 رکعت بنتی ہیں اس کی. تو اگر 1 منٹ میں آرام سے پڑھیں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی عبادت کے لیے پیدا کی؟ نہیں، عبادت تو کرنی ہے ویسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ مقصد نہیں رکھا. اس کے لیے اللہ کی بڑی مخلوقات، ایسا ہے رائٹ. پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں اس کائنات کی خوبصورتی میں کے لیے بھیجا ہوتا ہے کہ انسان ذرا خوبصورت لگے، میری کائنات کو خوبصورت کر دے، تو اور بہت سی چیزیں، آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں آپ کو کیسے کیسے نظارے ملیں گے، تو ہم سے تو بہت خوبصورت ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، رائٹ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب یہ مشین بنائی ہے، اپنی سب سے اعلیٰ ترین تخلیق جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پھر اس نے اس کا کوئی مقصد تو رکھا ہے نا بھائی، رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو ان مائی اوپینین، میری سوچ کے مطابق اس کا ایک مقصد رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ کتنا پیار کرتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب بھیجے نا ہمارے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو مشین ہے یہ میرے محبوب کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے اور میرے محبوب کا کتنا ذکر کرتی ہے، میرے محبوب کو کتنا یاد کرتی ہے. اچھا یہ دیکھیں، جو چیز ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے ہم اسے بہت یاد کرتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں پیاری ہوتی ہم اسے کم یاد کرتے ہیں، بلکہ کئی چیزوں کو تو ہم بہت دیر یاد ہی نہیں کرتے.
تو جو جس کا زیادہ پیار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہمارے بھی محبوب ہیں، تو وہ ان کو اتنے زیادہ ذکر کرے گا، کیونکہ پیار کا اظہار بھی تو کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو میرے ذہن میں خیالات تھے تو میرے ذہن میں تھے نا، بند تھے نا، لاک تھے نا، اب وہ ذہن سے کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو اظہار ہو رہا ہے نا میرے خیالات کا۔ تو اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوگا تو پھر درود پاک سے ہوگا نا، کہ ہم کتنا یاد کرتے ہیں، ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، اچھا ہم کیسے پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم پڑھتے ہیں، کتنے پیار سے پڑھتے ہیں، کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیز ہوگی۔ تو اس مشین کا اور جو آپ لوگ ہیں سب، اللہ کی جو اشرف المخلوق، اچھا اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرسچین ہے تو یہ نہیں ہوگا، یہ جیوش ہے تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہندو ہے تو نہیں ہوگا، اس نے کہا میں انسان کو بنا رہا ہوں اور ان سب کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا۔ تو جب اللہ نے ہمیں تخلیق کر دیا تو اللہ نے پھر بیسک اس مشین کا ایک مقصد رکھا کہ بھئی میں تمہیں چیک کروں گا کہ تم یہ کام جو میں نے تمہیں ذمہ لگایا یہ ٹھیک کر رہے ہو۔ تو اگر ہم اس کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں تو زبردست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اگر ہم کسی کے کام آ رہے ہیں تو زبردست ہے، بہت خوش ہوں گے۔ اگر ہم کسی مخلوق کی بھلائی کر رہے ہیں تو زبردست، ونڈرفل، بہت خوش ہوں گے۔ لیکن اگر موبائل کی طرح ہم کال ہی صحیح نہیں ریسیو کر رہے اور کال کر ہی نہیں رہے، مس کالیں ہو رہی ہیں، کسی اور کو کال جا رہی ہے، تو پھر وہ موبائل ہم ایک دن پھینک بھی دیتے ہیں، وہ جتنا بھی قیمت ہے پھینکو اس کو، یہ کسی کام کا نہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہم نے بچنا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سے اتنے ناراض نہ ہو جائیں کہ وہ ہمیں پھینک دیں جہنم کے گڑھے میں، وہ کسی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیں۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہماری بیسک ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، ان سے پیار کرو اور پھر اس پیار کا اظہار کرو۔ تو اظہار کا کیا طریقہ کہ درود پاک پڑھو، درود پاک سنو۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں جہنم کے گڑھے میں نہیں پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اچھا اس مشین نے کام جو میں نے اسے بیسک دیا تھا نا، یہ کال سے ہی ملاتا رہا، اگر لیڈیز ہیں تو ملاتی رہیں، لیکن اس سے ذرا یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ ڈاؤن لوڈ صحیح نہیں کر سکا اور ذرا اس کی سکرین بھی مدھم تھی، بیچارہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں دیکھ رہا تھا، تو لیکن اس نے کام وہ ٹھیک کیا جو میں نے اسے بیسک دیا تھا۔ تو لہذا میں اسے کہیں پھینکوں گا نہیں، توڑوں گا نہیں، اسے پنش نہیں کروں گا، سزا نہیں دوں گا، بلکہ میں اسے سنبھال کے رکھ دوں گا کہ چلے ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے تجھے میں نے بھیجا تھا، تو نے وہ جتنا ٹائم میں نے تجھے دیا، تو نے وہ میرا وہ مقصد نہیں بھولا۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے وہ مقصد نہیں بھولنا جو ہمارے رب نے بناتے وقت ہمیں دے دیا، اس دنیا میں بھیجتے وقت دے دیا، کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کو جج کروں گا، چیک کروں گا کہ تم کتنا کرتے تھے، تم نے اظہار کتنا کیا اور تمہارا رویہ کیا تھا۔ تو ہم سب نے اس بارے میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے اس مشین کا یہ بیسک مقصد نہیں بھولنا، کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اور جب بھی ہمیں موقع ملے، جب ٹائم ملے، جب چلے اچھا اگر ہم بھول گئے، ہم انسان ہے نا، بھول بھی تو جاتے ہیں، ویسے بھولنا چاہیے تو نہیں، اگر یہ ہمارا موبائل ہماری کال کروانا بھول جائے تو ہم تو اس کو نہیں پسند کریں گے، تو ایسے ہمیں کبھی بھولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب یاد ہے تو درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ تو میں توقع کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم سب جو ہے نا وہ اپنے اللہ کی اس جو بیسک چیز ہے جس کے لیے ہمیں اس نے پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو سجا کے اس میں ہمیں بھی فٹ کر دیا ہے کسی جگہ پہ، تو ہم درود پاک پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو لکھیں گے، اس کو یاد کریں گے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا آپ ایک چھوٹی سی بکلیٹ لے لیں درود پاک کی، وہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، بڑے آرام سے آ جائے گی آپ کے پاس۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، خدا حافظ۔ اور جیسے میں نے آپ کو بولا تھا، اگر آپ اس نیکی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو نہیں اچھی لگی یہ ویڈیو، ایز یوزل ریجیکٹ کر دیں گے، کمنٹس بھی کر دیں، کمنٹس میں لکھ دیں کہ اس میں کیا خامی تھی، ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، خدا حافظ۔